अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लिम तस्लीमान कसीरन कसीरा। हमने 124 तक पढ़ लिया था और माशाल्लाह आज हम 125वीं आयत शुरू करेंगे सूरह बकरा की। चलें जी तिलावत करें। व इज़ जअलनल बैत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिर बैतिय लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्कइस सुजूद वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इज्अल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाल वमन कफ़र फ़उमत्तिउहु क़लीलन सुम्मा अज़्तरुहु इला अज़ाबिन नार वबिअसल मसीर वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह सुभानअल्लाह। हमारा रब्त जो है पिछले आयत के साथ ही आयत जो है इनका चलता आ रहा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इब्राहीम तुझे लोगों के लिए इमाम बनाऊंगा, तो उन्होंने दुआ मांगी कि परवरदिगार मेरी औलाद में से भी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो जालिम यानी काफिर होंगे उनके लिए मेरा अहद नहीं है। वाइज और जब जअलनल बैता बनाया हमने खाना काबा को मसाबतन सवाब की जगह, इज्तिमा की जगह, बार बार लौटने की जगह, ऐसी जगह जहाँ इंसान जाए तो वहाँ सुकून और इत्मीनान हो, परेशानी किसी किस्म की ना हो। तो खाना काबा को अल्लाह ताला ने बार बार लौटने की जगह बना दिया लिन्नासी लोगों के लिए। व अमना और अमन की जगह, यानी कि इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने खाना काबा को बार बार लौटने की जगह बनाया है और अमन की जगह बनाया है। मसाबतन का मतलब है सवाब की जगह। तो खाना काबा जो है ये अमन, यहाँ लोग जो हैं जब जाते हैं हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, तो बार बार जाने का दिल करता है। जब एक बार इंसान हो के आता है तो फिर ऐसी तड़प और लगन लग जाती है कि हम फिर जाएं, वहाँ बार बार जाने को दिल चाहता है। इसलिए कहा गया कि मसाबतन सवाब की जगह, एक तो सवाब मिलता है और वहाँ फिर इत्मीनान भी होता है, सुकून भी मिलता है। और दूसरा मायना इसका ये है अमन, अमन वाली जगह, यानी कि हरम पाक में खाना काबा के जब अहाते में इंसान चला जाता है मस्जिद हराम के अंदर, तो वहाँ हर किस्म का अमन मिल जाता है। यहाँ तक कि जान का दुश्मन जो होता है इंसान, उसको भी अमन मिल जाता है। और वहाँ शिकार भी नहीं इंसान कर सकता, हत्ता कि वहाँ जानबूझकर किसी मक्खी और मच्छर वगैरह को भी नहीं मारा जाएगा। यानी कि खाना काबा इतनी अमन की जगह है कि लोग जो पहले इस्लाम से पहले भी लोग जो थे, जब कोई मसला होता तो खाना काबा के अंदर चले जाते और अमान पा लेते, चाहे दुश्मन ही क्यों ना होता। तो उसका भी ये रवाज था अरबों में कि उसे भी माफ़ कर दिया जाता था। वत्ताखिज़ू और तुम बनाओ मिन मकामी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुसल्ला, नमाज की जगह। और फरमाया अल्लाह ताला ने लोगों को, हाजियों को और वो तमाम लोग जो मस्जिद हराम में जाते हैं, खाना काबा की ज़ियारत के लिए जाते हैं, हज उम्रा के लिए जाते हैं, तो लोगों को फरमाया कि मकाम इब्राहीम जो है इसको नमाज की जगह बनाओ।
یعنی وہ مقام کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو فرمائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قدم مبارک آج بھی وہاں ایک شیشے میں لگے ہوئے ہیں، اسی جگہ پہ رکھے جاتے ہیں جہاں انہوں نے بھی نماز ادا کی تھی۔ تو اس خانہ کعبہ کو جب تعمیر کر رہے تھے تو وہ پتھر کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، اور وہ جو پتھروں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں وہ اسی جگہ پر رکھ دیے گئے ہیں، اور وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا سنت ہے۔ وَآحِدْنَا، اور ہم نے حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہرا کے پاک رکھیں، بیتیا میرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو وہ لوگ جو طواف کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے پاک صاف رکھیں، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، یعنی خانہ کعبہ میں کسی بھی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو۔ آج بھی دیکھا جائے تو وہاں جب جاتے ہیں، الحمدللہ سبحان اللہ، جب میں وہاں گئی تو ایسے ہو گیا، مجھے ایسے لگا کہ میں تو دنیا کے تمام غم ہی بھول گئی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا اتنا پیارا گھر ہے کہ واقعی وہاں جائیں تو پھر واپس آنے کو دل ہی نہیں کرتا، سب کچھ انسان بھول جاتا ہے، اتنی امن کی جگہ ہے کہ وہاں بیمار بھی خود کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ وہ بالکل حشاش بشاش اور تندرست ہے۔ اور یہ سارا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا کہ جب میں عمرے کے لیے گئی تو میں بڑی بیمار تھی، لیکن وہاں جا کے میں نے طواف سب سے زیادہ کیے، اور مجھ میں ایسے جیسے بہت زیادہ ہمت اور طاقت آ گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو وہاں امن بھی ہوتا ہے، انسان ہر قسم کی تکلیف سے دور ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ میں بیمار ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا رحمت نازل ہوتی ہے کہ جوش اور جلال میں انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہاں ہم سب بھول جاتے ہیں کہ کیا ہم بیمار ہیں یا کیا ہے کیا نہیں، بس ایک ہی لگن ہوتی ہے کہ نماز ادا کر لیں اور وہاں بیٹھیں اور اللہ کے گھر کو دیکھیں۔ تو بڑے ہی نصیبوں والے وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے گھر بار بار جاتے ہیں، اور جب انسان ایک بار ہو آتا ہے تو پھر اس کی لگن اور تڑپ بڑھ جاتی ہے، اور ایک بار نہیں پھر کئی بار جانے کو دل کرتا ہے، اور یقین جانیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ ہم خواب میں آ گئے ہیں، خواب ہے اور ہم نے ایسی آنکھیں کھولی تو ہمارا خواب ٹوٹ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت بار بار کروائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، اے میرے رب، بنا ھذا، اس بلدن، شہر کو، آمیناً، امن والا، ورزق، اور رزق دے، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں کی صورت میں، من، جو، آمنہ، ایمان لائے، منہم، ان سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو فرما رہے تھے، بنیادیں بنا رہے تھے، تو کیا فرما رہے تھے کہ اے میرے رب، اس گھر کے، یعنی کہ میں جو تیرا گھر بنا رہا ہوں تو اس شہر کے رہنے والوں کے لیے امن کی جگہ اس کو بنا دے، اور اس کے رہنے والوں کو روزی عطا فرما۔ دیکھیں خانہ کعبہ جہاں موجود ہے تو بالکل غیر زرعی یہ زمین تھی، پتھریلی زمین تھی، وہاں کوئی فصل نہیں اگتی تھی، نہ ہی کوئی پھل تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تو اللہ کی رحمت دیکھیں کہ آج ہم جب وہاں جاتے ہیں، میرا تو آنکھوں کا مشاہدہ ہے، میں نے تو دیکھا ہے وہاں کھایا پیا کہ ہم اپنے ملک میں ایسی چیزیں نہیں کھاتے جو کہ ہم وہاں جا کے ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو اور خاص کر مکہ والوں کو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے جو ہے فائدہ دیا، اور آج تک وہاں ہر قسم کا رزق، روزی، پھل، فروٹ، اناج جو ہے وافر مقدار میں ہے۔ سب سے زیادہ ہم وہاں دیکھا جاتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ پھل دیکھے جاتے ہیں، بے موسم پھل وہاں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ امن والی جگہ ہو، یعنی کہ جو بھی ایمان لے آئے اللہ پر تو اسے امن نصیب ہو، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد ہیں، اور ان کی دعا آج بھی ہم سب پر جو ہے لگ رہی ہے، ہم سب تک پہنچ رہی ہے۔ اور دیکھیں اس بات میں اگر ہم دنیاوی طور پر بھی دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا، بنیادیں رکھی، تو کس چیز کی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر میں رہنے والوں کو امن دے اور رزق وافر دے، اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی صورت میں اور کھانے پینے کی چیزوں کی صورت میں، چاہے وہ مشروبات ہی کیوں نہ ہوں۔ اور دیکھیں دنیا کے تمام ممالک سے زیادہ عرب میں رزق پایا جاتا ہے، پھل پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی۔ اسی طرح ہمیں دنیاوی طور پر بھی جب ہم گھر بنانے لگے تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے پروردگار، میں اس گھر کو بنانے لگا ہوں، اس کی بنیادیں رکھنے لگا ہوں، تو یا رب العالمین میرے اس گھر کو امن والا بنانا، خوشیوں والا بنانا، اور اس گھر میں رہنے والوں کو امن ہو، خوشحالی ملے، ترقی ملے، اور اس گھر میں رحمتوں کا نزول ہو، اور بیماریاں اور پریشانیاں اس گھر میں نہ آئیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اگر آج ہم مسلمان اس بات کو دیکھیں اور اپنا گھر جب بھی بنائیں، جہاں بھی بنائیں، تو جب ہم یہ دعا پڑھیں گے نا تو یہ دعا نئے گھر کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے کہ ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھتے ہوئے دعا کی تھی اللہ کے گھر کی، تو یا اللہ ہم اپنا گھر اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا مسکن بنا رہے ہیں، تو اسی دعا کی برکت سے ہمارے گھر میں بھی تو اپنی رحمتیں کرنا اور پھلوں کی صورت میں رزق دینا اور امن والا گھر بنانا کہ خوشیاں ہی خوشیاں ہمیں بھی نصیب ہوں۔ تو اس دعا کو لازمی پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے جس گھر میں یہ پڑھی جائے گی نئے گھر میں بناتے وقت، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں رحمتیں اور برکتیں ضرور عطا کرے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے۔ اور قالا، اس نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، ومن، اور جو کافرا، جس نے کفر کیا، فامتعہ، اسے نفع دوں گا، قلیلاً، تھوڑا، ثم، پھر، اضطرہ، مجبور کر دوں گا اس کو، الی، طرف، عذاب النار، دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور برا ہے ٹھکانہ، برا ہے لوٹنے کی جگہ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور آج ہمیں اس کا ثمر مل رہا ہے، اور خاص کر عرب والوں کو تو بے حساب ثمر مل رہا ہے کہ عرب اتنا امیر ہو چکے ہیں، عرب جتنے بھی ہیں دیکھیں کتنے امیر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ میرا انکار کر دیا، میرے ساتھ کفر کیا، مجھ پر ایمان نہ لائے، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ میں انہیں دنیا میں رہتے ہوئے رزق دوں گا، اور لیکن تھوڑا رزق دوں گا۔ تھوڑے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دنیاوی طور پر تھوڑا رزق ان کے پاس ہوگا، بلکہ اخروی طور پہ دنیا میں تو آج کفار کو دیکھیں تو وہ ترقی میں تمام مسلم ممالک سے آگے ہیں اور دولت میں بھی آگے ہیں، لیکن ان کو صرف ایک ہی فائدہ ملنا ہے دنیا کا، دنیاوی فائدہ۔ تو اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہو جائے گا تو پھر کیا کہ جو کفر کرے گا تو اس کو میں مجبور کر دوں گا دوزخ کے عذاب کی طرف۔ تو ہم مسلمان چاہے زیرو قسم کا مسلمان کیوں نہیں ہے، ایمان رکھنے والا ہے اللہ اور رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دوہرا ہی اجر عطا فرمانا ہے۔ بے شک دنیا میں اسے رزق کم دیا جائے یا وہ بے شک غریب ہے،
لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ نعمتیں جو دنیا میں نہیں عطا کی گئیں اسے آخرت میں عطا کرے گا، اور اس کی وہ تمام مجبوریاں جو اس کو دنیا میں ملی وہاں اجر کے طور پہ اسے اعلیٰ ثواب کے طور پہ دیا جائے گا۔ تو کفار کے لیے صرف اور صرف اسی دنیا میں فائدہ ہے، اخروی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ انہیں میں تھوڑا رزق دوں گا، یعنی تھوڑا فائدہ دوں گا۔ تو یہ دنیا بہت زیادہ دیر رہنے والی نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی مطلب جو ہے نکلتا ہے کہ دنیا میں فائدہ تھوڑا ہے اور اخروی فائدہ زیادہ ہے، کیونکہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے اور پھر کبھی موت نہیں آئے گی، اور انسان کے لیے پھر وہی رزق ہوگا جو اسے ملے گا، وہی فائدہ جو ہے دائمی فائدہ ہوگا، اور دنیاوی فائدہ بہت تھوڑا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں انہیں عذاب کی طرف، جو دوزخ کا عذاب ہے اس کی طرف میں مجبور کر دوں گا، دھکیل دوں گا کہ وہ دوزخ میں چلے جائیں گے، اور کیا ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اوپر دیکھیں، خانہ کعبہ کو ثواب کے لیے بار بار فرمایا کہ لوٹنے کی جگہ ہے، اور دوزخ سے اللہ پاک نے ڈرایا کہ جب وہ واپسی کا راستہ ہے تو اتنا برا ہے کہ وہاں سے دوبارہ انسان باہر نہیں نکل سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت اور کرم اور فضل میں رکھے۔ وائز، اور جب یرفعو اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیت خانہ کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی نیویں بر رہے تھے، تو انہوں نے دعائیں کی۔ اور یہ جو میں سمجھا ہے اس بات کو کہ واقعی جب ہمیں کوئی بھی نیا کام شروع کرنے لگے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار دعائیں پڑھیں، اور اجتماعی دعا بھی کروانی چاہیے کہ گھر میں سب بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو بلائیں، خوشی سے کھانا کھلائیں اور دعا مل کے کریں کہ اللہ پاک ہمارے اس کام میں برکت عطا فرما۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا جب خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو بار بار دعائیں کر رہے تھے، ربنا، اے رب ہمارے تقبل، قبول فرما، منا ہم سے، انکا بے شک تو ہی ہے السمیع العلیم، سننے والا جاننے والا۔ یعنی کہ بار بار فرما رہے تھے کہ اے پروردگار عالم، ہم سے اپنے گھر کی جو ہم تعمیر کر رہے ہیں اس کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما۔ یعنی وہ اتنے نیک اور پاک اور معصوم لوگ حضرات کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعائیں قبول فرمائیں، اور ہمیں بھی انبیاء کی سنت پہ چلنا چاہیے۔ جب بھی کوئی کام کریں تو ہمیں اس کام کی جو ہے تاحیاتی کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک اس کام کو ہمارے لیے اچھا بنا دے، رحمت والا بنا دے، برکت والا بنا دے۔ خاص کر جب گھر کی تعمیر کریں تو گھر کی تعمیر کے لیے ہمیں ان دعاؤں کو بار بار پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا گھر نصیب کرے جس میں امن ہو، خوشی ہو، راحت ہو، پریشانی نہ ہو، بیماریاں نہ ہوں، مجبوریاں نہ ہوں، اور وہ گھر جو ہے امن کا گہوارہ بن جائے، اور رزق کا جو ہے وہ اس میں ہر وقت سما بندہ رہے، اور اس کے رہنے والے جو ہیں وہ خوشحال ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں اور پھر پیغمبر دیکھیں کہ اتنے معصوم پیغمبر اور بار بار وہ دعائیں فرما رہے ہیں، اور ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب معصوم خطا سے پیغمبر اتنی دعائیں کرتے ہیں تو ہم تو ہر وقت خطائیں کرتے رہتے ہیں، ہمیں دعاؤں کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور چنے ہوئے برگزیدہ نبی تھے، تو انہوں نے اتنی دعائیں فرمائیں۔ تو آج ہماری لغزشیں دیکھیں، ہماری گناہ دیکھیں، ہماری نافرمانیاں دیکھیں، منٹ منٹ پہ ہم جو ہیں ہمیں خود کو سوچنا ہے کہ منٹ منٹ پہ ہم کتنی خطائیں کرتے ہیں۔ اور دعا جو ہے وہ بہترین دعا مانگنے کا طریقہ ہے کہ ہم نماز کی طرف آئیں، نماز کی طرف لوٹیں، مصلے کی طرف آئیں، مصلے پہ کھڑے ہو کے اپنے رب کے آگے گڑ گڑائیں اور دعائیں کریں کہ پروردگار ہماری پریشانیاں، مجبوریاں، مصیبتیں دور فرما، اور ہم پہ اپنا رحمت اور کرم اور فضل کر، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ صدق اللہ العظیم، صدقنا رسولہ الکریم،
سبحانک اللہم نشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ